बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिफ़ा बतूल और आप देख रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान इंसान की तरबियत और इंसान साज महीना है। ये हर साल हमारी ज़िंदगियों में आता है और हलूल करता है ताकि हम अपनी इंसान साजी की तरफ और तरबियत की जानिब मुतवज्जे हो सकें। इंसान एक दो जानब और एक दो पहलू मखलूक है जिसके अंदर जिस्म भी है और रूह भी है। हम अपने जिस्म की खिदमत में तो सारा साल मगन रहते हैं, लेकिन अपनी रूह और अपनी नफ्स की ज़िंदगी के और नफसानी और रूहानी ज़िंदगी की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते और ये पहलू हमसे नज़रअंदाज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा तज़किया और हमारी पाकीज़गी हमसे गुम हो जाती है। यही वजह है कि माह मुबारक रमज़ान लुत्फ़ इलाही से हर साल हमारी ज़िंदगियों में आता है ताकि हम अपने इस नज़रअंदाज किए हुए पहलू को ज़ेर गौर लाएँ और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस महीने में इस मश्क से हम उस मकाम इंसानियत को पाने की कोशिश करें जो हमसे खो गई है। अगर आप तमाम अदयान और मज़ाहब की तारीख़ को पढ़ें और ये गौर करें, कुरान करीम में इस बात की बहुत ताकीद की गई है कि तमाम अदयान, मज़ाहिब और तमाम अंबिया बिलख़ुसूस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो वो इंसान के तज़किया और इंसान की फ़ितरत को उभारने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आज इंशाअल्लाह तज़किया नफ्स पे और ख्वाहिशात नफसानी और उनकी रोकथाम पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे माहिर नफ्सियात हैं मोहतरमा ग़िदा मुस्तफ़ा साहिबा, ये शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ दूसरी गेस्ट हैं, एक नात खान है मोहतरमा राबिया साबिर साहिबा। हम आपका भी मोहतरमा बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की जानिब बढ़ते हैं और सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि क़ुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान करीम हमारी ज़िंदगियों में हमारे नफ्सों को पाक करने के लिए आया है और इसकी एक एक आया जब इंसान पढ़ता है तो इंसान की रूह और दिल पर असरअंदाज होती है। नाज़रीन, कुरान करीम का ज़िक्र हो और उस ज़ात बाबरकत का ज़िक्र ना हो कि जिसके क़ल्ब नूरानी पे कुरान करीम को नाजिल किया गया। हम गुजारिश करेंगे राबिया से कि वो हमारे लिए नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जी राबिया। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल तो हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल तो हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को
چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل تو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے ہیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے ہیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، دل تو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل تو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل تو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ایک رول ماڈل ہیں، اور ہم نے ان سے جو ہے وہ اپنے کردار سازی کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، سلیقہ بھی سیکھنا ہے، اور صحیح معنوں میں تبھی ثنا خوانی ہوگی کہ ہم ان کے اسوے کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ بڑھتے ہیں محترمہ غدا صاحبہ کی جانب۔ محترمہ، آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت ٹھیک اچھا گزر رہا ہے۔ ماہر نفسیات ہیں، کیسے آپ اپنی روٹین کو رمضان میں ٹھیک رہتی ہے شیڈیول، یا کوئی ہوتی ہے پرابلم؟ نہیں الحمدللہ رمضان کو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کمپوز کیا ہے کہ انسان بلکہ الٹا برا فیل کرنے کے بجائے یا ڈاؤن فیل کرنے کے بجائے بہت زیادہ اپ لفٹڈ فیل کرتا ہے، بہت اچھا محسوس کرتا ہے، تو میری روٹین بھی بہت اچھی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ روزہ جو ہے، اب ماہر نفسیات اور انسان کی آج ہماری گفتگو بھی انسان کی نفس کے اوپر ہے، لیکن جو اسلام نے نفس کی تعریف کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کے نفسیات سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ شاید نفسیات جو ہے وہ تو انسان کے مینٹل ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے، لیکن جو اسلام ہے وہ انسان کے پورے ایک روح اور نفس کو ڈسکس کرتا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر ایکولی، آئی تھنک سو۔ یہ بتائیے کہ روزہ انسانی شخصیت سازی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے؟ دیکھیں، عربی زبان کا لفظ ہے صوم، جس کا معنی ہے رک جانا، یعنی کہ ہر برے کام، ہر غلط کام، ہر برائی سے رک جانا، صرف کھانے پینے سے یا ان اشیاء کو کنزیوم کرنے سے نہیں رکنا، بلکہ تمام تر برائیوں کو ترک کرنا اور اپنے نفس پر قابو پانا، اسی کا مطلب ہی روزہ ہے۔ بیسک ایسنس جو ہے وہ یہی ہے۔ صحیح۔ بخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی کہ روزے دار فحش گفتگو نہ کرے، جہالت کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا کوئی اس کو گالی دے تو اس کے زبان پر صرف یہی ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کتنی واضح ہمارے لیے گائیڈنس ہے کہ صرف ہمیں کھانا پینا ترک نہیں کرنا، اپنی زبان کی آفات سے بھی بچنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنے گھر میں ہی ڈیلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری کیجول پریکٹسز ہوتی ہیں، اور جن کو شاید ہم ایک برا کام یا غلط کام کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ غلط کام ہوتا ہے، اور ہمیں مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ جی ایسے ہی ہے کہ رمضان میں ہمیں اپنی کانشیسلی ورکنگ کرنی چاہیے۔ جیسے اگر ہم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، خواتین ہیں، خواتین کی ایک بہت
کیجول پریکٹس ہے کہ وہ انٹینشنلی نہیں کر رہی ہوتی, لیکن ان کے اندر سے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ غیبت کی طرف راغب ہونے لگتی ہیں. افطاری بھی بنا رہی ہیں تو آپس میں کھڑے ہو کر کسی چوتھا جو موجود نہیں ہے اس کی غیبت کریں گی. تو اس رمضان میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کانشیسلی اس چیز کو نوٹس کریں اور اس پہ ہم قابو پانے کی کوشش کریں. دراصل ہمیں روزہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے؟ صبر کا, تحمل کا, برداشت کا سبق دیتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اندر نفس میں کنٹرول آ جاتا ہے. ہمارے سامنے بھی کوئی کھا پی رہا ہوگا, ایک روزہ دار ہے, اس کا دل نہیں چاہتا دیکھ کے کہ وہ اس کو کھائے. تو ہم بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اتنی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان, اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اعلان ہوگا کہ روزے دار داخل ہو جائیں, اور پھر جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یعنی کہ آپ دیکھیں یہ کس قدر خوشائن بات ہے. اور پھر روزہ سراسر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. تو رمضان بیسیکلی ایک انسان کی کردار سازی کا مہینہ ہے, معاشرہ سازی کا مہینہ ہے. بے شک, بہت خوبصورت انداز میں محترمہ نے بیان فرمایا. ناظرین, روزے کا بنیادی مقصد جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے وہ ہے تقوی, کہ ہم نے روزہ اس لیے تم پر فرض کیا کہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کے بہت سارے مطالب ہو سکتے ہیں, اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو بات وہی ہے جو محترمہ نے ابھی بیان فرمائی, کہ ضبط نفس, کہ آپ اپنے نفس کو ہر حلال چیز سے روک لیں. ہماری بھوک پیاس سے پروردگار عالم کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ ہم پر خود اس کا فرمان ہے کہ میں تم پر آسانی چاہتا ہوں, تنگی اور سختی نہیں چاہتا. لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ایک آسان عبادت نہیں ہے, یہ کسی حد تک ہمارے لیے سخت بھی ہے, مشکل بھی ہے, اور بالخصوص اگر یہ ماہ مبارک رمضان بھرپور گرمیوں میں آئے تو کافی سخت ہو جاتا ہے, جبکہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم پہ آسانی کرے, سختی نہ کرے. تو کیا یہ تضاد ہے؟ نعوذ باللہ, اس میں تضاد نہیں ہے. دراصل اسی سختی اور اسی تنگی میں ہمارے لیے آسانی ہے. اسی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہی فلسفہ روزے کا ہے, یہی فلسفہ ماہ سیام کا ہے, کہ جب پروردگار عالم 30 دن ہمیں حلال چیزوں سے روکتا ہے, اس پریکٹس کو, اس مشق کو بار بار کرواتا ہے 30 دن تک, تو ہمارے نفس کو, جس پہ آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے, کہ ہمارے نفس کی پختگی ہو جاتی ہے کہ پھر ہم 30 دن کے بعد اس ارادے کو اور اس اپنی ول پاور کو جو ہم سے کہیں چھوٹ چکی ہے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی خود کو مضبوطی سے کبھی ارادے کے ساتھ پابند اور ثابت قدم نہیں رکھ سکتے. وہ ارادہ ہمارا قوی کرنے کے لیے ہم جب 30 دن اپنے اس روزے کے درمیان حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ اگر ہم 30 دن کے بعد اپنی اس پریکٹس کو جاری رکھیں, بھلے ہم روزہ نہ رکھیں لیکن اس چیز کا ہم اعادہ کرتے رہیں کہ ہم نے ہر غلط چیز سے رکنا ہے, تو یہ پریکٹس 30 دن کی کافی ہے کہ ہم پھر پورا سال ایک غلط بات سے, گناہوں سے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو جسے ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں, لیکن احادیث اور روایات میں یہ بہت واضح ملتا ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہر صغیرہ گناہ کسی گناہ کبیرہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اس لیے ہم پھر گناہوں سے نفرت کریں گے, گناہوں سے نہیں بلکہ ہم مکروہات سے بھی جو ہے وہ نفرت بھی کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے. انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہم کریں گے, لیکن یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ. کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں سیگمنٹ کے بعد. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام اور قرآن سمجھے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے چھوٹے دوستوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ آواز کیسی ہے؟ باجی باہر بارش ہو رہی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ کیسے؟ یہی تو ہم نے آج سمجھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بچوں آپ بتائیں, رحمان اور رحیم میں کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ جو بڑا مہربان ہے. یہ درست مطلب نہیں ہے. وہ کیوں؟ دیکھیں, انسان بھی یعنی ہم بھی مہربان ہے نا, لیکن ہمارا مہربان ہونا کس پر ہے؟ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں, اسے مہربانی کہتے ہیں. یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو رحم آتا ہے, ترس آتا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی.
مثال کے طور پر جب آپ اسکول جا رہے ہوں اور جب کوئی غریب بچہ بھیک مانگ رہا ہو تو آپ کے اندر فیلنگز آتی ہیں کہ یہ بچہ بیچارہ بھوکا ہے، پھر آپ اپنے لنچ باکس سے کچھ نکال کر اس غریب بچے کو دے دیتے ہو، ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی۔ تو اللہ بھی کیا اسی طرح رحم کرتا ہے؟ اللہ تو انسان کی طرح نہیں ہے، اس کے اندر تو ہماری طرح فیلنگز نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں مشکل میں دیکھے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ پھر مہربانی کرے. تو پھر اللہ کا رحم کرنا کیا ہوا؟ نہیں پتا. رحمان اور رحیم اللہ کی دو اہم صفات ہیں، یعنی ایٹریبیوٹس. جیسے ہمارے اندر صفات ہوتی ہیں، کوئی انسان غصے والا ہوتا ہے اور کوئی مہربان ہوتا ہے، کوئی نرم دل کا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی بھی بہت سی صفات ہوتی ہیں. رحمان اور رحیم دو اہم صفات ہیں اللہ کی. رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی عربی کے لفظ سے نکلے ہیں، وہ ہے رحمت. تو رحمت کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں. پہلے آپ یہ بتائیں، ہم انسانوں کو کون سی چیز لازم ہے، ضروری ہے زندگی کے لیے؟ کھانا پینا، ہوا وغیرہ. جی، ہم سب انسانوں کے لیے یہ سب ضروری ہے. جیسے کہ انسان 1 منٹ میں 20 بار سانس لیتا ہے، یعنی آکسیجن. تو یہ سب کون دیتا ہے ہمیں؟ یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ اللہ نے. جی، اللہ کی رحمت نے. رحمت یعنی انسان کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا. اس لیے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اس جگہ کو بھی رحم کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بچے کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ بنا مانگے اس نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے. بارش کے پانی کو بھی اللہ نے رحمت کہا ہے، جیسے کہ خداوند متعال سورہ شورى میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُهُ رَحْمَتُهُ. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. بارش کا پانی رحمت ہے، جو پھیلتا ہے تو زمین سے ہر جگہ پیداوار ہوتی ہے اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہوتی ہے. نہروں میں پانی آتا ہے اور یہ سب انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ سب انتظام اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. تو پھر رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان یعنی اللہ کی ذات میں جو رحمت ہوتی ہے وہ کائنات کی ہر شے پر ہے. جیسے جانوروں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، پودوں پر بھی، یعنی یہ سب کی بنیادی ضروریات کو اللہ کی رحمانیت نے دور کیا ہے. اسی طرح کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جو انسان کی خصوصی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے برطرف ہوتی ہیں. اگر خلاصہ کرے تو رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے ایسے اسم ہیں، یعنی ایسی صفات ہیں جو رحمت سے ہیں. جب رحمت میں شدت آ جائے، یعنی اپنے عروج پر پہنچ جائے، جہاں پر ہر شے کی ضرورت کو پورا کرے، تو وہاں ہوتا ہے رحمان. ہاں تو بچوں، میں اب آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا کیوں؟ کیونکہ وہ سب پر رحم کرتے ہیں. رحمت یعنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا احسان کے ساتھ. تو اللہ کے رسول کے لیے قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یعنی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وسیلہ بنایا کہ انسان کی زندگی کی اہم ضروریات کو پورا کرو. یعنی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وسیلہ بنا کے بھیجا انسان کی زندگی کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جس میں سب سے اہم ہدایت ہے. یہ بھی انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اور پھر وحدت یعنی ایک ہونا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. تو آئی بات سمجھ میں؟ جی. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ یعنی اس حاکم کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں یا کرتا ہوں، جس کے فرمان کی پیروی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور جو مخلوق کی زندگیوں میں ضروری وسیلہ فراہم کرتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب دوسرے لفظوں کو سیکھیں گے اگلے سیشن میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ. ویلکم بیک ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. ناظرین، اگر ہم تمام ادیان اور مذاہب کی تاریخ دیکھیں، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے، اور بالخصوص قرآن کریم کی آیات پہ غور کریں تو یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ ادیان ہماری تربیت اور ہماری کردار سازی کے لیے آیا ہے. پروردگار عالم کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وہی ہے
جس نے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہی ہے جس نے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، یہ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بہت واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء اور بالخصوص نبی رحمت جو رحمت للعالمین ہیں، وہ ہمیں ہماری فطرت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے آئے ہیں، ہمارے تزکیے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کی مخلوق ہونے کے حوالے سے وہ ہماری تساہل اور سستی کو پہچانتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ہم دنیا میں آتے ہی اپنی حقیقت کو بھول جائیں گے، اپنے اس عہد کو بھول جائیں گے کہ جو ہم نے اپنے پروردگار عالم سے کیا تھا کہ ہم نے دنیا میں جا کر بھی دوبارہ اسی کی طرف جانا ہے اور اسی کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس نے ہمیں پستی میں بھیجا، ہم نے پستی سے بلندی کی طرف سفر کرنا ہے اپنے ارادے سے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں تمام مخلوقات کو، انسان کے علاوہ ہر مخلوق کو پروردگار عالم نے پیدا کیا اور اس کو ایک خاص مدار میں ڈال دیا۔ اب وہ وہاں سے کہیں اور جانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، تمام کائنات اپنے ایک مطلوبہ اور ایک فکس، ایک جو اس کے پروردگار عالم نے اس کے لیے ایک راستہ معین کر دیا ہے، وہ اس میں گھوم رہا ہے اور کسی میں بغاوت کی جرأت نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں ارادے جیسی قوت سے نہیں نوازا۔ یہ امتیاز صرف انسان کا ہے اور اسی لیے یہ اشرف المخلوقات بھی ہے اور یہ مسجود ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس مخلوق کو پروردگار عالم نے ارادے جیسی قوت عطا کی، اس کو شر، خیر، حق، باطل یہ تمام رستے دکھا کر اس کے ہدایات کے لیے انبیاء بھیجے، شریعتیں بھیجی، آسمانی کتابیں بھیجی اور کہا کہ اب ہم نے آپ کو خیر بھی بتا دی، باطل بھی بتا دیا اور آپ کو ایک پستی کی جگہ پر بھیج دیا۔ یہ دنیا دار الآخرہ ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے یہاں پر آخرت کی فصل بونی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہ آگے کاٹیں گے۔ ہم نے اسی میں رہتے ہوئے اپنے ارادے اور اپنی قوت سے اپنے نفس کو پاک کر کے اور اس رستے پہ جانا ہے جو صراط مستقیم ہے، جو خیر کا رستہ ہے، جو حق کا رستہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ اچھا محترمہ، یہ بتائیے، آپ ماہر نفسیات ہیں، آج کل کے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی تربیت کے لیے انبیاء آئے، اور انبیاء کا جو ایک فریضہ ہے وہ والدین بھی ادا کرتے ہیں، وہ بھی انسان کی تربیت کے لیے آئے، اور والدین کے لیے بھی پروردگار عالم نے یہ فریضہ رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس سلسلے میں والدین کو جو مسائل پیش آتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا آپ نے محسوس کیا اپنے پریکٹس میں؟ دیکھیں، جان لاک کی ایک تھیری ہے ٹیبیولا راسا، جس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلینک سلیٹ ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کو جو چاہیں سکھائیں، اچھا سکھائیں، برا سکھائیں، جیسا مرضی سکھائیں۔ تو والدین کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، اور تربیت صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی، یا تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پراپر بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آئیں میں آپ کا ایک تربیتی لیکچر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تربیت بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نان وربل جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے والدین کو، وہ والی تربیت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہ بچہ زیادہ جلدی پک کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ٹائپ آف لرننگ ہے جسے ماڈلنگ کہتے ہیں، اس میں انسان جو ہے، ایک انسان کوئی ماڈل بناتا ہے اور اس کی تمام تر کیریکٹرسٹکس کو امیٹیٹ کرتا ہے اور پھر اپنی پرسنالٹی ایکوائر کرتا ہے۔ تو بچہ بھی اسی طرح جب اس کے والدین جو عمل کر رہے ہوں گے یا اس کے آس پاس اس کے جو بڑے ہیں وہ عمل کر رہے ہوں گے، وہ بچہ وہی چیزیں سیکھتا چلا جائے گا۔ اور پھر والدین پر جو ہے بہت زیادہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ والدین پر فرض ہے کہ وہ بچے کو تعلیم دلوائیں اور اس کی اچھی تربیت کریں۔ اب والدین بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جن کو کر کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کے ان کی اچھی پرسنالٹی بنے۔ دیکھیں، بلا وجہ کے کمپیریزنز میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ والدین اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں کہ اس کے بچے نے اتنے اچھے گریڈز لیے، تم اتنے اچھے گریڈز نہیں لا رہے ہو۔ آپس کے بہن بھائیوں میں بھی یہ کمپیریزن، جی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیٹریٹ کا عنصر بچے کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ذرا اجتناب کریں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کوئی گھر میں کوئی ایک مخصوص ٹائم مختص کریں جس کے اندر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں سے ان کے پورے دن کی کارکردگی پوچھیں کہ تم نے آج کیا پڑھا،
کیا سیکھا یا کوئی خاص واقعہ کیا ہوا تمہارے آج کے دن میں، اس سے آپ کا کیا ہوگا، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن بلڈ ہوگی. اور پھر اس کے علاوہ آپ کچھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جس سے ان کی ایتھیکل ٹریننگ ہو. آپ چھوٹی چھوٹی کہانیاں غیر محسوس انداز میں، آپ چھوٹی چھوٹی کہانیاں صبر پر، تحمل پر، شکر پر، یہ ان کو سنا سکتے ہیں، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ ان انٹینشنلی ان کی ٹریننگ ہوتی چلی جائے گی. اور ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ماسٹر سلیو ریلیشن شپ نہ قائم کریں کہ بچہ بس آپ سے ڈر ہی رہا ہے، اپنی کوئی بات بھی نہیں کر پا رہا ہے، اور بس آپ نے اس کو جو حکم صادر کیا وہ آپ کی بات تو مان رہا ہے، لیکن یہ آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ کے اپنے اور وہ بچوں تب کے تک ساتھ مانے گا جب تک کہ وہ آپ کے زیر اثر ہے یا خوف کا عنصر اس کے اندر ہے. جس دن وہ خوف سے نکل گیا تو اس نے چھوڑ دینا ہے آپ کی بات ماننا بھی. تو ضروری ہے کہ آپ کا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ بھی ہو، جہاں پر سرزنش کرنی ہے وہاں سرزنش بھی کریں. لیکن اچھا، یہاں پر ایک اور سوال بھی لے لیں معذرت کے ساتھ کہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ سزا بھی ایک لازم حصہ ہے، لازم و ملزوم ہے تربیت کے ساتھ، لیکن کس حد تک ہونی چاہیے، کس لیول کی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سزا جو ہے اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں تو پنشمنٹ جو ہے ایک بہت دو قسم کی پنشمنٹ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک پازیٹیو پنشمنٹ ہے، ایک نیگیٹو پنشمنٹ ہے. پازیٹیو پنشمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کی زندگی میں اس کی مار پٹائی اور ڈانٹنا اور یہ سب شروع کر دیا. یہ تو ظاہر ہے بہت ہی جو ہے غلط کام کر رہا ہے وہ، تو آپ نے اس کے ساتھ یہ شروع کر دیا. صحیح، یا اس کا تو الٹا اثر ہوگا. جی، یا پھر نیگیٹو پنشمنٹ وہ ہے جس میں آپ بچے کو اس کی وہ چیزیں یا وہ اسٹیمولس جو بچے کو غلط کام پر اکسا رہے ہیں، یا فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت اوور یوز کر رہا ہے سیل فون کو، تو اس میں آپ اس کے سیل فون ایلیمینیشن، وہ چیزیں، وہ اسٹیمولس جو بچے کو غلط کام پر اکسا رہے ہیں اور اس کا غلط کام بڑھتا جا رہا ہے، وہ آپ اس میں سے اس کی زندگی میں سے ایلیمینیٹ کریں. یہ بھی کائنڈ آف پنشمنٹ ہے. اور آپ اس کی وہ چیزیں تمام تر ایلیمینیٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچہ جو اس کا غلط کام یا غلط رویہ بیہیویئر جو بہت زیادہ ریپیٹڈلی آپ کے سامنے آ رہا تھا وہ کم ہو جائے گا. صحیح. ناظرین، بہترین انداز میں محترمہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتا رہی ہیں جو کہ انبیاء کا فریضہ ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے ان لوگوں میں بھیجا کہ وہ ان کے نفس کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی کردار سازی کرے. اور یہی فریضہ پروردگار عالم نے والدین اور بالخصوص ماں کے ذمے کیا کہ ماں نے اس چیز پہ بہت غور کرنی ہے کہ وہ پہلے اپنی تربیت کرے، کیونکہ ایک غیر تربیت یافتہ ماں کسی بچے کی تربیت نہیں کر سکتی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خود اپنی تربیت کرے پہلے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے، قرآن کریم کی جانب آئے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم تربیت اولاد پہ بھی بات کر رہے تھے اور انسان کی نفس اور تربیت پہ بھی. محترمہ، آپ نے صحیح کہا کہ انسان کے بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو جن ٹپس آپ نے دی ان پہ دھیان دینا چاہیے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ ہے کہ ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے گھروں میں. ہمارے ماں باپ یا بزرگان جو ہیں گھروں کے اندر، یا دادا دادی، اس طرح کے جو بڑے رشتے ہیں، ان کی خود کی تربیت نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کو کسی اچھے برے بات سے روکتے ہیں تو دادا دادی بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کو مزید ان کے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ انہیں اور ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ وہی کہ نہیں آپ چھوڑ دیں، بچہ ٹھیک کہہ رہا تھا. یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے سوشل فینومیناز ہیں. اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آبویسلی بچہ جب جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے تو صرف ماں باپ کا انفلوئنس نہیں ہوتا اس کے اوپر، چاچا چاچی کا، دادا دادی کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے. تو اس میں کچھ حد تک والدین اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر کچھ جگہوں پر والدین بھی مجبور ہو جاتے ہیں. وہ آبویسلی اپنے والدین کے آگے تو نہیں اٹھ کر بولیں گے. تو اسی وجہ سے اسلام میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو انکریج نہیں کیا گیا ہے. تو ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو ان کو انڈیویجول سیٹ اپ میں ہی رکھیں. لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں
تو کچھ چیزوں میں پھر آہستہ آہستہ آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں. بلکہ بزرگان کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جا سکتی جی ہے جی ایسا ہی سیپریشن ہے میں. کہ آپ جو ہے پھر ان کے جو دادا دادی ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن مضبوط کریں, ان کے ساتھ آپ اچھی گفتگو رکھیں. پھر جب ہارمنی کے ساتھ آپ آپس میں آپ سب لوگوں کے درمیان محبت ہوگی تو آبویسلی پھر ایک بچہ بھی اچھے طریقے سے اس کی اپ برنگنگ ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی. اور ان کے آپس کے اگر ریلیشن شپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہارمونی کے ساتھ ہوں اور وہ آپس میں لڑ جھگڑ نہ رہے ہوں تو پھر بچے کی بہتر تربیت ہو سکتی ہے. ناظرین, اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو وہ ہماری تربیت پہ بھی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خود انسان ہے کیا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان دو پہلو مخلوق ہے. انسان کے اندر ایک نفس ہے, انسان کے اندر ایک جسم ہے. جسم کی خدمت تو انسان کرتا ہے لیکن روح کی طرف توجہ انسان کی کم ہوتی ہے. اور تمام ادیان اور مذاہب انسان کی کردار سازی کے لیے ہمیں میسر آئے, ہمیں آسمانی کتابیں ملی. اگر انسان کو ہم دیکھیں تو انسان کے نفس میں پروردگار عالم نے دو طرح کی قوتیں رکھیں, جس کو ایک کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں کہ جو کہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. اور انسان کے اندر ایک اور قوت بھی رکھی کہ جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ جو کہ نیکی کی اور نیکی کا حکم اور تاکید کرتا ہے. اور انسان کے لیے جو آزمائش ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان دونوں قوتوں میں سے خیر کی قوت کو اپنے عقل کے ساتھ لے کر پروان چڑھے, اس کو پروان چڑھائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری خواہشات نفس کہ جو کہ نفس امارہ ہمیں دکھاتا ہے, ہم اس کی جانب زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کی مثال لیں کہ آج ہم روزے سے ہیں تو یہ عقل اور علم اور دین کا مطالبہ ہے, ہم پہ روزہ فرض ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر اس کا نفس امارہ یہ خواہش بیدار کرے کہ آج آپ روزہ نہ رکھیں کیونکہ آج بہت گرمی ہے, آج اپنا آپ آرام کریں, آج ریسٹ کریں, آج روزہ چھوڑ دیں, تو کیا ہوگا کہ انسان اپنی اس خواہش کو اپنی عقل اور علم کے سامنے رکھے گا. تو عقل اور علم دونوں یک زبان اس کو یہ حکم دیں گی کہ آج آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ واجب ہے, روزہ فرض ہے اور روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اگر انسان اس عقل کا حکم مان لے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرے تو اس نے اپنے خواہش نفس کو دبا لیا, وہ کامیاب ہوا, وہ سعادت مند ہوا. لیکن اگر وہ عقل کو خیر بات کہے اور اس کی بات کو ٹھکرا کر کہے کہ نہ میں نے تو روزہ نہیں رکھنا آج, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک حکم جو اس نے عقل کا نہیں مانا اور اپنے نفس امارہ کی بات مانی, تو یہ نفس امارہ اس کو یہیں پر اس کی بس نہیں ہوگی. اگلے دن وہ اس سے بڑا ایک برائی کا حکم دے گا اور اس کو کہے گا کہ آج یہ بھی کرو. اگر اسے وہ ابھارتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے لیکن وہ سوچتا ہے کہ کیسے ہونی چاہیے, تو پھر وہ اس کو رستے بھی بتاتا ہے. اس میں آپ شیطان کو بھی شامل کر لیں کہ شیطان کا مکر بھی ساتھ ہے. تو وہ اس کو اس سے نفس امارہ کے رستے سے انسان کے اندر وسوسہ کرے گا, داخل ہوگا اور اس کے کہا فلاں سے, اس کو کہے گا کہ فلاں سے چوری کرو, فلاں سے ڈاکہ مارو یا دھوکہ کرو, مکاری کرو, کچھ بھی کرو, مال کماؤ, پیسہ ہونا چاہیے. آج کل دنیا میں عزت ہی پیسے کی ہے. یہ اس کے اندر اس کی سوچ چلتی ہے انسان کے کہ حلال سے تو تم امیر نہیں ہو سکتے, اور اگر امیر ہوگے تو تمہاری عزت ہے زمانے میں. تو وہ اپنے اس سوچ کو عقل کے پیمانے پر جب لے کر آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں واقعاً کسی کو دھوکہ دوں, چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں, تو فوراً نفس لوامہ اور پروردگار عالم کا دین اس کے سامنے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں, اس سے تمہارا نفس ہلاک ہو جائے گا, تم جہنم کی آگ میں جلو گے. لیکن وہ اگر یہاں پر ان دو طاقتوں میں سے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کی بات مانے گا. اگر وہ نفس امارہ کی بات مان کر اور عقل کو چھوڑ دے تو وہ چوری بھی کر سکتا ہے, دھوکہ بھی دے سکتا ہے, اور یوں آہستہ آہستہ یہ جو خواہشات نفسانی ہیں جو ایک کے بعد ایک بڑھتی جاتی ہیں, اس سے انسان ہلاکت میں جا پڑتا ہے اور انسان اپنی فطرت کو گم کر بیٹھتا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن یہاں پر ہم ایک نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیں گے اور بڑھتے ہیں رابعہ کی جانب. جی رابعہ. صلی اللہ علیہ یا
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जद वक्त निज़ावे दामन दी हवा देना। जद वक्त निज़ावे दामन दी हवा देना। मैं ज़िक्र तेरा कर दी, मैं नात तेरी पढ़ दी। मैं ज़िक्र तेरा कर दी, मैं नात तेरी पढ़ दी। इस ज़िक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। जद वक्त निज़ावे दामन दी हवा देना। जद वक्त निज़ावे आका दामन दी हवा देना। सरकार दी महफिल विच झोलियां फैला बैठे। सरकार दी महफिल विच झोलियां फैला बैठे। लाज रख ले वे लजपाला, खाली ना उठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जद वक्त निज़ावे दामन दी हवा देना। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन कलाम मोहतरमा ने पेश किया। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए मोहतरमा, नफ्सियाती बीमारियाँ ये किस तरीके से आप एक इंसान अपने बच्चों में या अपने लोगों के अंदर तशख़ीस कैसे दे सकता है, कैसे अदराक इसका हो सकता है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें, जिस तरह से फ़िज़िकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आप लोग समझते हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है हम सब की ज़िंदगी में, उसी तरीके से मेंटल इलनेस भी कोई चीज़ है और वो एग्ज़िस्ट करती है। अभी बहुत ज़्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इसको निगेट करते हैं और नहीं मानते। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि मेंटल इलनेस बिल्कुल कोई आखिर तक पहुंचना, बिल्कुल पागलपन की आखिर तक पहुंचना। है, वो कहते हैं ये बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, लिहाजा इसको कोई नफ्सियाती इशू अक्सर लोग यही समझते हैं कि बिल्कुल पागल जो होता है वही उसको नफ्सियाती हो किसी सकता है। माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है और वो नफ्सियाती है या वही नफ्सियाती बीमारी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप देखते हैं आपकी रोज़मर्रा की रूटीन है, कोई भी शख्स ओवरली एग्रेसिव हो रहा है, ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, वो नॉर्मल रूटीन में नहीं करता लेकिन आम बिल्कुल अब ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, या फिर बहुत ज़्यादा सैड रहता है, बहुत दुखी रहता है, या हर वक्त रोता रहता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये सब वो सिम्टम्स हैं जो आपको जो है इंडिकेट करते हैं कि बंदा मेंटली ठीक नहीं है और उसको किसी की ज़रूरत है, किसी थेरेपी सेशन की ज़रूरत है या किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो भी किसी माहिर नफ्सियात के पास जाता है तो उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि ये पागल है, इस वजह से ये माहिर नफ्सियात के पास जा रहा है। शायद उसकी जो है एग्रेशन में और डिप्रेशन में इजाफा करता है। और फिर आप देखें माशरे में
یہ کس قدر غلط رجحان پروان چڑھ رہا ہے نا کہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات کے پاس جائے گا اس کے اوپر یہ ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے اسے، اس کے اوپر ایک اسٹگما لگ جائے گا، اس لیے لوگ جو ہے بس اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ بس نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. یا پھر لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ تھیراپی سیشنز لیے ہیں، سائیکائٹرسٹ کو دکھایا ہے، سائیکالوجسٹ کو دکھایا ہے اور کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا. اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں کہ جب آپ دیکھیں کوئی آپ کی فزیکل النس ہے تو کینسر کی ڈائگنوسس اگر بالکل ارلی سٹیجز میں ہو جاتے ہیں تو وہ ریکور بھی ہو جاتا ہے، اور یہی آپ کوئی بہت لاسٹ سٹیجز میں جائیں تو ریکوری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. بالکل سیم گوز فار دا مینٹل النیسز. آپ اگر شروع میں تشخیص کر لیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا محترمہ، یہاں پر کائنڈلی آپ کو روکوں گی کہ اس کے کوئی ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کسی نفسیاتی بیماری کے کوئی لیب ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ یا صرف ان کے بیہیویئر سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پراپرلی جس طریقے سے آپ کی فزیکل بیماریوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو مختلف قسم کے مختلف بیماریوں کے لیے ٹیسٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں. جیسے کہ آپ جائیں گے، آپ اپنے سمٹمز بتائیں گے کہ میں اس طرح بہت زیادہ سیڈ رہنے لگا ہوں یا رہنے لگی ہوں، یا بس ایسے ہی بلا وجہ مجھے رونا آتا ہے. آپ جب ان کو سمٹمز بتائیں گے تو وہ کچھ ان کے اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. obviously بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے جس طرح فزیکل النسز کے لیے انالیسس ہوتا ہے ان کا، کائنڈ آف انالیسس. جی وہ انالیسس ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ اس طرح آپ کو یہ ڈائگنوسس ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو تھیراپی سیشنز دیتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہے تو وہ وربل تھیراپی کے ذریعے، ٹاک تھیراپی کے ذریعے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. سائیکائٹرسٹ بھی ہیں، وہ بھی وربل تھیراپی کی طرف آتے ہیں اور میڈیکیشنز وغیرہ بھی بچوں میں کیا سچویشن ہے؟ بچوں میں یہ نفسیاتی بیماریاں کس ریشو میں آتی ہیں آپ کے سامنے؟ بچوں میں بھی نفسیاتی بیماریاں پائی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری یا کوئی مینٹل النس صرف ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کے ہی بندہ ایکسپیرینس کرے گا، ایسا نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی ہم ریسنٹلی ایک کیس بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ بچی ہے وہ اوورلی اگریسو رہتی ہے، مطلب ہر وقت اپنے امی ابو سے بدتمیزی کرتی ہے یا اچھا، اور اس کے بعد پھر وہ گلٹ میں چلی جاتی ہے، پھر وہ ساری رات بیٹھ کر روتی ہے، پھر سیڈ رہتی ہے، پھر اس کے بعد مطلب وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ نارملٹی نہیں ہے، یہ چیز نارمل نہیں ہے. تو اب اس کے پیرنٹس کو کیا چاہیے، جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بیہیویئر میں یہ سرٹن چینجنگز دیکھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کسی پراپر ماہر نفسیات کو دکھائیں. جب اس کے ڈائگنوسس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ڈفرینٹ تھیراپیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے بندہ ریکور بھی ہو جاتا ہے. نہیں تو یہ آپ نے نوٹ کیا کہ اس طرح کے بچوں کے اندر، جیسے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر وہ گلٹ میں چلے جائے، اٹ مینس کہ وہ یہ تو سمجھ رہی ہے کہ میں نے جو اوور ریئیکشن کیا ہے پیرنٹس کے سامنے وہ غلط تھا. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ گھر کا ماحول یا اس طرح سوشل ایشوز اس کے بچے کے کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں پیرنٹنگ اسٹائل کا بھی بہت زیادہ اثر آتا ہے بچے کے اوپر. بچہ اگر برے طریقے سے بہیو کر رہا ہے تو اس میں صرف آپ بچے کو ہی نہیں غلطی پر ٹھہرا سکتے، اس کے پیرنٹس کا بھی بہت رول ہو سکتا ہے وہ افیکشن کم فیل کر رہا ہو مدر اور فادر کی طرف سے، یا کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ لونلینس کا شکار ہو رہا ہو، اور پھر اس طریقے سے وہ زیادہ اوورلی سیڈ ہو رہا ہے یا پھر ایگریسو ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے بہت گھر کا ماحول بھی، پھر اس میں اور بہت سارے اسپیکٹس آ سکتے ہیں. بھی ہو سکتے ہیں کہ وہاں سے کوئی پرابلم اسے فیل ہو رہی ہو جو گھر میں شیئر نہیں کر رہا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. یا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں اسکولز میں ایک بہت کامن پریکٹس ہے کہ بچوں کو بلا وجہ کے کمپٹیشنز میں ڈال دیتے ہیں. ٹیچرز جو ہیں اسپیشلی وہ بھی مطلب یہ المیہ ہے کہ وہ بھی بچہ کوئی کم پڑھنے والا ہے تو اس کو وہاں پر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ تمہارے کم مارکس ہیں، تمہارے زیادہ مارکس ہیں. وہ ایک کمپیئر کرتی ہیں بچوں کو. اس کے اندر ایک کمپٹیشن کی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے نا، ایک پازیٹیو کمپٹیشن اچھا ہے، موٹیویشنل کمپٹیشن اچھا ہے، وہ آپ کو اپنے آگے زندگی میں گولز اچیو کرنے کے لیے کام آتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر ایک ہیٹریٹ کی اور ایک غلط کیفیات پیدا ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر برا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کمپٹیشن اچھا نہیں ہے. پھر باقی اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، فائنینشیل، سوشل، بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ مینٹل النس ایکسپیرینس کر رہے ہو. محترمہ یہیں سے ہم پھر بات کا آغاز کریں گے. ناظرین، بہترین جو فارمولہ اور نقطہ محترمہ نے بیان کیا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کے پیچھے تربیت بھی ہو سکتی ہے، ماحول بھی ہو سکتی ہے، اسکولز کے اندر بھی اس طرح کے کمپٹیشنز جو بچوں کو نیگیٹو قسم کے کمپٹیشن میں ڈال دیا جاتا ہے وہ بھی اس میں ہو سکتے ہیں.
ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی بیماریوں سے بھی آگاہ بعض اوقات نہیں ہوتے، اور ہم اپنے نفس کی بیماریوں سے بھی بعض اوقات آگاہ نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے نفس کے اندر بیماریاں ہوں تب بھی ہماری دنیا اور آخرت خراب ہے، اور اگر ہم نفسیاتی امراض کے شکار ہوں تب بھی ہمارے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے بچوں میں یہ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ ہمارے گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، ہمارے آج کل جو گیجٹس کا بہت زیادہ ایک رجحان ہے بچوں کے اندر، اور ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یہ سارے ایشوز ان کی نفسیاتی مسائل کا باعث بن رہے ہیں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا سیگمنٹ، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں سیگمنٹ کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول۔ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ پاک ہم سب کا روزہ قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد آپ کو غروب آفتاب پر جا کر جو ہے وہ افطار کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر ہے وہ سحری ہے، یعنی سحری اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دن بھر آپ نے جو بھی غذا لینی ہے وہ آپ کی سسٹینیبل انرجی آپ کو پرووائڈ کرتی رہے، یعنی آپ تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیو رہیں، انرجیٹک رہیں، سستی کا شکار نہ ہوں آپ۔ اور اس سے جو بیسک چیز ہے نا وہ ہائیڈریشن ہے، کہ آپ کا جو فلوئڈ لیول ہے، جو پانی کا لیول ہے وہ مینٹین رہے، آپ کو ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ اچھا، اس میں سحری میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں اور کیا چیز کھانی ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں اپنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، ویٹ، گرینز، پھل، سبزیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ آپ فریش جوسز کا اور پانی کا انٹیک بھی زیادہ کریں۔ اب سحری میں جو چیزیں فیزیبل ہیں پاکستان میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو آپ کو آسانی سے مہیا بھی ہو جاتی ہیں، ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں، کیونکہ رات کے ٹائم ظاہر ہے اٹھنا، سحری تیار کرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو متوازن اور آسان غذائیں بتائیں گے جو آپ اپنی روٹین میں شامل کر کے اپنے روزے کو فائدہ بخش بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم ذکر کریں گے وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہونے والے غذا جس کو ہم عام طور پہ انڈے یا ایگس کہتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو شامل کریں۔ پروٹین جو ہے دیٹ از اے بیسک سورس آف انرجی۔ تو جب آپ اپنی ڈائٹ میں پروٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے ایزیلی اویلیبل جو چیز مل جاتی ہے وہ انڈے ہیں۔ آپ انڈوں کا آملیٹ بنا سکتے ہیں، آپ انڈوں کو فرائی کر سکتے ہیں، آپ انڈوں کو اسکریمبلڈ ایگس کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ اور انڈے کی پروٹین کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں کہ آپ اس میں کاربوہائیڈریٹس یا آپ اس میں ویجیٹیبلس اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس میں فائبرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں، اور فائبر اور پروٹین مل کر ایک نہایت ہی مفید اور فائدہ مند غذا بن جاتی ہے، جو آپ کے نظام ہضم کو بھی صحیح رکھتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، اور آپ کو جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے وہ بھی پرووائڈ کرتی رہتی ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویجیٹیبلس کے باریک باریک سلائس کر لیں اور اس کو آپ سوٹے کر لیں، اور سوٹے کرتے وقت آپ یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے جو آئل استعمال کیا ہے وہ کس قسم کا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے آئل جو ہے وہ یوز کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا آئل انسیچوریٹڈ ہو، آپ کا آئل جو ہے وہ ویجیٹیبل آئل ہو، اور آپ نے اس کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پہ ہلکا نمک اور مرچ ڈال کر اس میں انڈا ڈال کر آرام سے آپ اس کو تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ پکنے دیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوگی، یہ غذا آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوگی، اور یہ غذا آپ کو پورے ڈے ایسی چیزیں توانائی پہنچاتی رہے گی کہ جس کے بعد آپ کو بھوک بھی کم لگے گی اور آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ بھی کام کرتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے میٹ۔ میٹ از اے ویری رچ سورس آف پروٹین۔ اگر آپ میٹ اپنی ڈائٹ میں استعمال کرتے ہیں، جو لوگ میٹ لورز ہیں، تو اس کے لیے سب سے بیسک یہ ہے کہ وہ قیمے کی صورت میں میٹ کو لے سکتے ہیں۔ آپ گوشت کو قیمے کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں گوشت کو مکس کر کے، جیسے آلو کے ساتھ قیمہ ڈال لیا انہوں نے، کریلے قیمہ بنا لیا، یا کوئی بھی سبزی ہے آپ اس میں قیمہ مکس کر کے اگر کھاتے ہیں تو اس میں سبزی کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ساتھ میں قیمے کی جو پروٹین ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، تو آپ میں منرلس، وائٹامنس اور پروٹین تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باڈی کو اس سے مل جاتی ہیں۔ آپ اس کے علاوہ اگر کوئی فریج میں بچا ہوا وہ ہے گوشت پڑا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیسے ہم اس کو یوٹیلائز کریں، تو آپ اس کو پراٹھے پر رکھ کر پنیر لگا کر بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی بہت ایک توانا غذا ہے۔
اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو فروٹ سیلڈ جو ہے اس کو آپ اپنی سحری میں ضرور ایڈ کریں. فروٹ سیلڈ کو میں اس لیے اسٹریس دوں گی کیونکہ آپ کو دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ فروٹس میں 90% کنٹینٹ یا 80% کنٹینٹ اکثر فروٹس میں واٹر ہوتا ہے اور آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے پانی کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ فروٹ سیلڈ جو ہے یہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے, آپ کو انرجی بھی پرووائڈ کرتا ہے, آپ تھرو آؤٹ دا ڈے ریفریش بھی رہتے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ یا سستی بھی محسوس نہیں ہوتی. سحری میں آپ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انڈے, گوشت, دہی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں. دہی آپ اپنے کھانے کا لازمی جز بنائیں سحری میں بھی اور افطار میں بھی. سحری جو ہے میں اگر آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نہایت غذائیت سے بھرپور ایک غذا ہے جو آپ کو پروبایوٹکس بھی پرووائڈ کرتی ہے, آپ کے نظام ہضم کو جو ہے وہ بہتر بناتی ہے, آپ کو کیلشیم, میگنیشیم, پوٹیشیم, وائٹامن B2 اور B12 جیسے امپورٹنٹ وائٹامنس جو ہیں وہ فراہم کرتی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو منرلس کا ایک رچ سورس اس میں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اینیمل پروٹینز جو ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے یوگرٹ اس کا, وہ آپ کو اینیمل پروٹینز پرووائڈ کرتی ہیں. اینیمل فیٹس جو ہیں وہ آپ کو اس کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو دہی کو ذائقے دار بنانے کے لیے آپ اس میں الائچی ڈال سکتے ہیں, آپ اس میں براؤن شوگر کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں یہ ذائقے کے ساتھ آپ روزانہ اپنی سحری کا ایک اس کو اسینشیل پارٹ بنائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پراٹھے یا پکوڑے یا ایسی فرائیڈ چیزیں بہت کھانا پسند کرتے ہیں. تو آپ اس کو بالکل یا تو محدود کر دیں یا کوشش کریں کہ کم سے کم جتنا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کے کھانے سے ایک تو آپ کو سسٹینیبل انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ نہیں کرتی یہ چیزیں, دوسرا یہ اتنی صحت بخش نہیں ہوتی, الٹا آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں. اور یہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پیاس کی شدت کو بھی تھرو آؤٹ دا ڈے بڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال بالکل نہیں کریں. سحری میں آپ کوشش کریں کہ وہ چیزیں کھائیں جو ڈیپ فرائی نہ ہوں, شیلو فرائی ہوں, یا پھر آج کل ایئر فرائر آیا ہوا ہے, ایئر فرائی کر کے چیزیں کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہیلدی رہتی ہیں. پروسیسڈ شدہ آٹا جو ہے جیسے پراٹھے ہیں ان میں آئل ہوتا ہے, چکنائی ہوتی ہے, پروسیسڈ آٹا یا میدے کا استعمال ہوتا ہے, اس کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ آپ کو دن بھر سست بناتے ہیں اور آپ کی انرجی جو ہے جتنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی پرووائڈ نہیں ہو رہی ہوتی. کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ کے معدے میں رکتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, جس سے آپ کو پورا دن یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور آپ کو خالی پیٹ کا احساس نہیں ہونے دیتے. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس آپ کو آہستہ آہستہ انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کھانے میں آپ اپنے جو نٹس ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں. نٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سورس ہیں کیونکہ وہ فائبرز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو اسینشیل آئلز جو بہت ضروری ہیں آپ کی ایکٹیویٹی کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے, وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں ڈرائیڈ فروٹس کا استعمال کریں. چاہیں تو آپ شیک بنا لیں اور اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈال کر اور دہی اور دودھ ڈال کر ایک اچھا سا رچ سورس آف انرجی جو ہے یہ آپ کو پرووائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے کھانوں میں بینس یوز کر سکتے ہیں, اسپراؤٹس یوز کر سکتے ہیں. بینس جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں پروٹین کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے. اگر آپ بینس کھا رہے ہیں, آپ نے ان کو ہلکا سا سوٹے کر لیا, فرائی کر کے کھا رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے, اگر آپ چاول کھا رہے ہیں چاولوں پہ بینس ڈال لیں یا کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ کی چیز ڈال رہے ہیں تو اس میں پروٹین ساتھ ملانے کے لیے آپ اس میں بینس استعمال کر لیں. دے آر ویری رچ ان کیلوریز, تو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے کیلوریز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ دلیا کھا سکتے ہیں سحری میں. یہ بہت ہی اچھی سورس ہے انرجی کی کیونکہ دلیا بھی اگر آپ دیکھیں اس میں جو کا دلیا ہے یا مکئی کا ہے یا جو بھی دلیا آپ کھا رہے ہیں اس میں بہت ساری کاربوہائیڈریٹس ہیں اور بہت ساری منرلس ہیں, وائٹامنس ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرتے ہیں انرجی, اور آپ کا جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بھی مینٹین رکھتے ہیں. آپ کو کولیسٹرول لیول جب مینٹین رہے گا تو آپ کو دل کی تکالیف نہیں ہوں گی. روزے کے دوران آپ کو باقی چکنائی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں جیسے ہارٹ برن ہونا یا دل یا سینے میں جلن ہونا یہ بھی کم ہوگا. صحت مند کھانا کھائیں, ایک مناسب مقدار میں کھائیں, اپنے کھانے کو پورشن کریں. کوشش کریں کہ سحری میں آپ جو لکوڈ ہے اس کا انٹیک زیادہ کریں. لکوڈ میں بھی یہ کہ آپ خالی پانی جو ہے وہ افطار سے سحری کے دوران پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور پھر سحری کے ٹائم پر آپ پانی میں کوئی لیمو یا پودینہ شامل کر لیں جس سے آپ کے پانی خوشگوار ہو جائے گا, یا پھر آپ شیکس یا جوسز کا جو فریش جوسز ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دن بھر جو ہے ہائیڈریشن لیول جو ہے وہ مینٹین رہے گا اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی. ہم آپ کو جیسے بتا چکے ہیں کہ انڈے, گوشت, دالیں, دلیا,
और योगर्ट है, दही हो गया, फिर फ्रूट सैलेड हो गया, ये सब वो चीज़ें हैं जो आसानी से मुहैया की जा सकती हैं। आप इससे अपनी सहरी को भरपूर अंदाज में गुजार सकते हैं और वो आपको वो एनर्जी या वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो थ्रू आउट द डे चलती हैं। इसके अलावा आप खजूर जो है वो बहुत एक बेसिक चीज़ है जिसको आप अपनी सहरी में भी शामिल करें, आप अपनी इफ्तार में भी शामिल करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी रखता है। तो खजूर जो है वो आपको काफ़ी हद तक एनर्जी थ्रू आउट द डे प्रोवाइड करेगा। एक तो ये कि एक इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज लेवल ज़रा ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी में जाता है, फ़ौरन आपको एक एनर्जी फ़ील होती है। इसके अलावा ये आपको दिन भर आपको प्यास भी नहीं लगती और आपका एनर्जी लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी रिलीज़ करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल रखता है। आप खजूर का शेक बना सकते हैं, आप उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को डालकर, जैसे दही है, उसमें आप ग़िज़ाइयत बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें दही डाल लें और आप उसमें केले डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट जो आपके घर में अवेलेबल हो आप उसको डाल सकते हैं, तो उससे उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बढ़ जाती है। और डिफरेंट चीज़ें जब मिलती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें आ जाते हैं, प्रोटीन्स भी आ जाएंगी, तो आप अगर मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो आप उसमें अपने आप को एक ब्रॉड जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलिया खाना पसंद नहीं करते, तो उनको चाहिए कि वो दलिया अगर खाना चाह रहे हैं, अपनी डाइट में ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कर लें जिससे उसका जायका जो है वो इन्हांस हो जाए। जैसे आप उसमें शहद डाल सकते हैं, आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट, काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे ये कि आपका खाना भी लजीज हो जाएगा, आपको खाने में अच्छा भी लगेगा और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी जो मेंटेन रहेगा और आपकी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं वो मीट हो जाएंगी, उसकी डिमांड। जो अगर जैसे हमने खजूर की बात की तो उसमें भी सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिसमें जैसे पेक्टिन वगैरह हैं, वो आपके मैदे में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक तो कंट्रोल रखते हैं, इसके अलावा आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रखते हैं। तो आपको जो लिस्ट बताइए ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं अगर आप सहरी में अपनी ग़िज़ा का ख़याल रखेंगे कि आपको क्या चीज़, कौन सी चीज़ कितनी मिक़दार में खानी है, तो यकीनन आप अपना पूरे दिन की एनर्जी लेवल्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। आप अपना पूरा रोज़ा बग़ैर प्यास और भूख की शिद्दत के गुजार सकते हैं और एक अच्छी इफ्तार आपको मिल सकती है। इन चीज़ों को, इन डाइटरी मॉडिफिकेशंस को करके और इन खानों को आप अपने सहरी के औकात में ऐड करके, इस तरीके पर अमल करके जो आपको बताया गया है, आप अपनी सहरी को भरपूर बना सकते हैं और अपने रोज़े को एक एनर्जेटिक अंदाज़ में अच्छे तरीके से बग़ैर प्यास और भूख की शिद्दत महसूस किए गुजार सकते हैं। आप कोशिश करें कि इन असूलों पर अमल करें और अपनी डाइट प्लान को फ़ॉलो करें, एक अच्छे और एनर्जेटिक सहरी के साथ आप रोज़ा रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट डॉक्टर सैयदा ज़ीनत बतूल को इजाज़त दीजिए। कल एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम नफ्स की तरबियत और नफ्सियाती अमराज इन पे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, बच्चों की तरबियत में उलमाए किराम ने एक बहुत खूबसूरत तरबियत का पहलू ज़िक्र किया है कि बच्चों को बचपन में उनके बचपने से महरूम ना करें। बाज़ वालिदैन इस खाम ख्याली में होते हैं कि वो छोटे बच्चों से उसका बचपन छीन लेते हैं, उनको खेलने कूदने नहीं देते और उन्हें बहुत मुअद्दब और बहुत मुहज़्ज़ब बनाकर बिठा देते हैं। बल्कि उलमाए किराम ने यह भी लिखा कि हमने देखा कि बाज़ उलमा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनके खेलने कूदने का वक्त होता है, वो उन्हें अपनी बड़ी महफ़िलों में लेकर जाते हैं और वहाँ वो सारा सारा दिन वहाँ बैठ के और उनसे आलमाना गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। इससे ये होता है कि बच्चा अपना बचपन खो देता है और ये बचपन के उसके अंदर जो एक ख्वाहिश है कि वो शरारत भी करे, वो खेले कूदे, इससे ना सिर्फ उसकी जिस्मानी कमज़ोरी भी का बाइस भी बनता है बल्कि उसके अंदर एक उक्दे बन जाते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये नफ्सियाती अमराज का बाइस बनते हैं। वही बच्चा जो बचपन में अपनी खेल कूद शरारतों से महरूम रहा, जब वह बलोगत की हद पर पहुंचता है तो ये महरूमी उसके अंदर से फट पड़ती है। जब उसके ऊपर से वालिदैन का खौफ हटता है तो फिर वो वही बच्चा कि जो अपने वालिदैन के खौफ से नमाज तहज्जुद भी पढ़ता था, 5 वक्त का नमाजी भी था, उलमाए कराम लिखते हैं कि फिर हमने देखा कि वो बेपनाह इन्हितात का शिकार हुआ, उसने गुनाह कबीरा भी किए और वो दीन से दूर भी हुआ। ये वो गलत तरबियत है कि जो हम गलत टाइम पे गलत किस्म के बच्चों को एक फ़ीडबैक देते हैं कि आज आपने नमाज पढ़नी है और हर हाल में पढ़नी है। जैसे मोहतरमा ने बयान फरमाया कि आप बच्चों के सामने अमली नमूना बने,
آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ نماز پڑھیں، وہ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ محترمہ یہ بتائیے کہ نفسیاتی امراض سے بچا کیسے جائے؟ ذہنی طور پر ہم خود یا ہمارے بچے تندرست کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہم نفسیاتی طور پر بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر تندرست رہ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک بہت اہم بات ہے جس پر ہمارا اسلام بھی ہمیں انکریج کرتا ہے، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اور خود کو بھی یہ چیز سکھائیں، شکر گزاری سکھائیں، ان کی گھٹی میں شکر گزاری شامل کر دیں۔ اور یہ کوئی صرف مذہبی اسپیکٹ نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں باہر ممالک میں بھی دیکھیں تو گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جب فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی، فزیکل ہیلتھ کا بھی مینٹل ہیلتھ سے بہت گہرا ریلیشن ہے۔ آپ فزیکلی جب فٹ فیل کریں گے تو آپ مینٹلی بھی فٹ فیل کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ اس میں آپ ایکسرسائزز، یوگا پریکٹسز کر سکتے ہیں۔ پھر میڈیٹیشن ہے، ڈفرینٹ بریدنگ پریکٹسز ہیں جس میں جیسے ایک پاور برید ہے، اس میں آپ بہت جان سے انہیل کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہولڈ کرتے ہیں اور پھر ایکزیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی پریکٹسز ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں اگر ہم ریگولرلی ایکسرسائز کریں، ورزش کی طرف جائیں اور صبح خیزی کی طرف جائیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو بہت آپ دیکھیں گے کہ آپ ذہنی طور پر بہت فریش فیل کر رہے ہیں، بہت ہلکا محسوس کر رہے ہیں، بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں ادھر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے طہارت، ہائیجین۔ جب آپ ہائیجین پریکٹس کرتے ہیں، جب آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، آپ کا لباس اچھا ہے، آپ سے خوشبو آ رہی ہے، آپ بہت ٹائڈی لک میں ہیں، آپ بہت ویل مینٹینڈ ہیں، تو آپ خود بھی اچھا محسوس کریں گے اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی اچھا محسوس کریں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ ہمارا آدھا ایمان ہے۔ تو ان سب چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو پریکٹس کر کے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، درگزر، آپ دوسروں کی چیزوں کو درگزر کریں، بالکل لڑائی والا ماحول پیدا نہ کریں، آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور اس سے دوسروں کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی۔ اچھا محترمہ، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرائم زیادہ کرتے ہیں، ان کے اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ان کو ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی کوتاہی والدین کی طرف سے رہی اور وہ دین سے بہت دور تھے، جس کی وجہ سے وہ کرائم کی طرف گئے۔ ان کے اندر جو نفسانی امراض تھے، جو نفس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلام کے اوپر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے وہ نفسیاتی امراض کے بھی شکار ہو گئے۔ اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بچے کی جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چیزیں بہت ساری سیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی سے اس کے بعد والی پرسنالٹی شیپ ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت جب بچہ چھوٹا ہے، ماں باپ کا یہ کام ہے کہ اس پر بہت زیادہ توجہ دیں، بہت زیادہ اس کی ایک ایک چیز کو نوٹس کریں اور ایک ایک چیز اس کو سکھائیں اور ایک ایک چیز کا خیال رکھیں۔ یہ وہی عمر ہوتی ہے جب وہ جو کیریکٹرسٹکس اس وقت ایکوائر کر لے گا، کرمنل مائنڈ سیٹ بھی اسی وقت سے بننا اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو بڑے ہو کے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کرمنلز بن جاتے ہیں، وہ اسی وقت سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ پھر آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے بالکل ہی اپنے پینیکل پہ پہنچ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو اطمینان پروردگار عالم کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اگر ہم ذکر پروردگار اپنے دل میں جاگزین کریں اور اس کو اپنا شیڈیول بنا لیں، اور ماہ مبارک رمضان تو اس کے لیے مخصوص ہے کہ پروردگار عالم سے دعا و مناجات کی جائے، کریا وزاری کیا جائے، تو ہم نہ صرف اپنے نفس کی تربیت میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ بہت ساری نفسیاتی امراض بھی ہم سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ ڈپریشن اور اس طرح کی امراض انسان کے اندر اس کے سوشل اور فائنینشیل اور اس طرح کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے بعض اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہیں پروردگار عالم قرآن کریم میں اس کے لیے ایک امید کا دروازہ کھولتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ ذات موجود ہے جو ہمیں دیکھ بھی رہی ہے اور ہمارے حالات سے باخبر بھی ہے۔ اگر ہمیں کسی طرح کے معاشرے میں پریشانیاں اور مشکلات درپیش ہیں تو ہم پروردگار عالم کا یہ جو ایک حبل اللہ ہے قرآن کریم، اس کو تھام لیں،
اس کے اندر ہماری ہر مشکل کی شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، لیکن کمی کوتاہی ہماری جانب سے ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ محترمہ، آپ اپنے جو شعور ویلفیئر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس وقت ہم 14 پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک جو بیسک موٹو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے، یعنی کہ ہم کسی بھی فرد کو یا کسی بھی فیملی کو لیتے ہیں جو بھی ڈیٹیریوریٹڈ انڈیویژولز ہیں یا بے سہارا انڈیویژولز ہیں یا فیملیز ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں اور ان کو ریسکیو کرتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں۔ بیسک میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارا موٹو ریہیبلیٹیشن ہے، تو اس میں پھر ڈفرینٹ ایسپیکٹس آتے ہیں ان سب کو ہم کیٹر کرتے ہیں۔ کس طرح کے لوگ آپ لیتے ہیں اس میں ہمارے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے، اپنے کرائٹیریا کے اکارڈنگ ہی ہم لوگوں کو لیتے ہیں۔ بے سہارا ہیں یا بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کو پھر ریہیبلیٹیٹ کرنا، یا ذہنی امراض کا شکار ہیں یا کوئی فزیکل النس کا شکار ہیں، اس میں بہت سارے ہر قسم کے جو بھی جن کی تباہ کن صورتحال ہوتی ہے نا، آپ یقین کیجئے وہ آتے ہیں، اور پھر الحمدللہ اتنی ساری سکسیس اسٹوریز ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر ریہیبلیٹیٹ ہو کر ہی واپس جاتے ہیں۔ جیسا میں آپ کو ابھی ایک مثال دیتی ہوں، ہم سیلاب میں گئے ہیں تو اس میں وہاں پر ہمیں ایک بچہ ملا، اسد اس کا نام تھا۔ وہ بچہ، ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ہمارے پاس چائے لے کر آیا۔ جب اس سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وہ بہت شدت سے اس کے اندر لگن ہے پڑھنے کی، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں رہا۔ پھر مزید پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ اس کے والد کا ہوا ہے، تو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی والدہ بھی کچھ نہیں کماتی ہیں، بہن بھائی بھی اسکول نہیں جاتے۔ تو پھر شعور نے اس گھرانے کو ریسکیو کیا، اس گھرانے کو بالکل ریہیبلیٹیٹ کرنا اسٹارٹ کیا۔ اس وقت ان کی جو بھی ضروریات تھیں بالکل گراؤنڈ لیول پر ان کو اسٹڈی کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے والد کو رکشہ لے کر دیا کہ ایک میں نے آپ سے کہا کہ ہم کفالت میں لے لیتے ہیں لوگوں کو، پھر کفالت سے خود کفالت تک لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ماڈل ہے، ہم ایک خیراتی مائنڈ سیٹ پروان نہیں چڑھاتے۔ یہ پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ بھکاری ازم اگر آپ کہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت پینیٹریٹ کر گیا ہے یہ ایلیمنٹ، کہ اچھے خاصے ہم دیکھیں چوک چوراہوں پہ، یہ روزمرہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ مانگنے کی طرف بہت راغب ہو گئے ہیں، کہ صحت مند لوگ، مرد خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر تو وہ سڑکوں پر مانگ رہے ہیں، کہ جو اگر چاہیں تو محنت مزدوری کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے۔ تو آپ کے شعور میں کچھ اس طرح سے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے؟ بالکل، دیکھیں ہمارے ہاں بھکاری مائنڈ سیٹ کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جاتا، بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ خیراتی مائنڈ سیٹ کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ پاؤں پہ کھڑے ہو کے خود ہمارا ماڈل ہی یہی ہے کہ کفالت سے خود کفالت تک لے کر آنا، یعنی کہ اس وقت انہیں جو بھی ضرورت ہوگی امداد کی، علاج کی، ہم اس وقت ان کو مہیا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو اسمال بزنسز اسٹارٹ کروا کے دیتے ہیں، ان کو خود کفالت پر لے کر آتے ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بس اب ساری عمر کھاتے نہیں رہنا ہے، یا آپ کو ملتا نہیں رہے گا، آپ نے اب خود کمانا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، اور اس طریقے سے کفالت سے خود کفالت کا سفر ایک فیملی طے کرتی ہے۔ انشاءاللہ محترمہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم محترمہ سے ان کے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ ان کا موٹو اور ان کا جو نصب العین ہے وہ بھکاری ازم پہ نہیں ہے بلکہ کفالت پہ ہے۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم نے جیسے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ وہی نفسانی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو اپنی خودی اور خودداری سے دور کر دیتی ہیں، انسان کو اس کے انسانیت سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ وہ مانگنے پر اور ہاتھ پھیلانے پہ، اور وہ بھی بغیر کسی معقول وجہ کے مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ اپنے معاشرے میں کر رہے ہیں کہ بہت سے مرد اور عورتیں جو بہترین جسم و جسمانیت اور صحت کے حوالے سے بہت تندرست ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ نفس میں یہ پستی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم اپنے حقیقی روح اور نفس کو بھلا بیٹھے، اپنی تربیت نہیں کی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان ہونا
کوئی عام بات نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس کے اندر وہ قیمتی گوہر رکھا ہے جو کسی اور مخلوق حتیٰ کہ فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے اس کی فطرت، وہ ہے اس کی خودداری، اور وہ ہے اس کی علویت اور بلندی، کہ اس نے پروردگار عالم نے اس کو وہ گوہر اور وہ قیمتی اور ارزش مند چیز دی ہے کہ جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا، کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے فرشتوں کو کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سربسجود ہو جانا. ہم نے اپنی اس روح کو اتنا پستی میں گرایا، جبکہ اس دنیا میں ہمیں پروردگار عالم نے کہا تھا کہ تم نے واپس بلندی کی جانب آنا ہے. میں نے تمہاری روح کو بلندی میں پیدا کیا ہے لیکن مٹی میں بھیجا ہے، اور یہی تمہاری آزمائش ہے کہ تم نے اپنی خودداری کو سنبھال کے رکھنا ہے اور واپس میرے پاس آنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی کی جانب سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. لیکن اتنی پستی میں ہمارا نفس چلا گیا تربیت نہ کرنے کی وجہ سے کہ ہمیں اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے سامنے بھی بلا جھجک ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. محترمہ، یہ بتائیے کہ اس دور میں ایک نوجوان کیسے یہ جو ہمارے معاشرے کے چیلنجز ہیں اس کے ساتھ کیسے وہ نپٹے، کیسے اس کے ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دور حاضر کے چیلنجز کو سمجھ کر اور ان کی طرف توجہ دے کر ہی ان سے نپٹا جا سکتا ہے. ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ پین از بیٹر دین سورڈ، یعنی کہ قلم کی جو طاقت ہے وہ تلوار کی طاقت سے زیادہ بہتر ہے. درست. تو قلم کے ذریعے ایک نوجوان آج کے چیلنجز سے نمٹ سکتا ہے. تعلیم کے ذریعے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سچائی، اور سب سے بہتر میں کہتی ہوں کہ ایمانداری، جو ایمان ہے یہ ایسپیکٹ اگر ایک نوجوان کا بہت زیادہ پختہ ہو جائے، بہت زیادہ مضبوط ہو جائے، تو وہ آج کے چیلنجز کو بہت بآسانی جو ہے ان کا سامنا کر سکتا ہے. اخلاص کے ذریعے، خود سے سنسیریٹی، پھر لوگوں سے سنسیریٹی، پھر یہ اس سنسیریٹی کے ذریعے بھی آج کے چیلنجز کا ہم بآسانی سامنا کر سکتے ہیں. اور ان سب چیزوں پر اگر ہم عمل کرتے چلے جائیں اور اپنے حصے کا کوئی ان پٹ دیتے چلے جائیں تو ہم دور حاضر کے چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں. اور ایک شعر مجھے یہاں یاد آتا ہے احمد فراز کا، وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سبحان اللہ، بہت خوب. ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں محترمہ نے بیان فرمایا کہ انسان اپنے حصے کی شمع جلا کے جائے. ہم ساری دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار اور مشرکین کے ایمان نہ لانے پر بہت رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے تو پروردگار عالم فرماتے تھے کہ اے میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے کہ ان تک میرا پیغام پہنچا دو. وما علینا الا البلاغ. آپ صرف پہنچا دیں. آپ اس پہ پریشان نہ ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بتا دی ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے نفس کی تربیت اب مزید نہیں ہو سکتی. انہوں نے اتنا گناہوں کا بوجھ اپنے نفس پہ ڈال لیا ہے کہ اب ان کو یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ گنگے بھی ہیں. اب انہیں آپ کے واعظ اور آپ کی نصیحت سنائی ہی نہیں دیتا. اب یہ میرے پاس اس ہلاکت شدہ نفس کو لے کے جب آئیں گے تو میں ان سے اپنے جہنم کو بھر دوں گا. پروردگار عالم سے پناہ مانگتے ہیں ہم، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کی ہلاکتوں سے بچائے، اور اس کے لیے جائے پناہ بھی پروردگار عالم اور اس کا دین اور اس کا کلام پاک ہے. یہاں پر لیں گے ہم ایک سیگمنٹ، کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں سیگمنٹ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں کبھی صدیق یعنی سچا، تو کبھی خلیل یعنی دوست وہ بھی اللہ کا، تو کبھی حنیف مسلم یعنی کمپلیٹ مسلم، شاکر یعنی شکر گزار، اور امام یعنی لیڈر جیسے القاب سے یاد کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر شارٹ میں بیان کرے تو آپ کی لائف کے چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اور اگر ڈیٹیل سے بیان کرے تو وقت کی کمی ہے. پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں آپ کی زندگی پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روحانی محفل میں خلیل اللہ کا ذکر، کیونکہ آپ نے اپنی دعوت دین کے آغاز کے موقع اور مومنین سے مشرکین
اچھے لوگوں سے برے لوگوں کے لیے استغفار کرنے یعنی معافی مانگنے سے منع کیا۔ 1,24,000 نبیوں میں 5 نبیوں کو اللہ نے اولو العزم کہا، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت نوح، تیسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھے حضرت موسیٰ اور پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا سب سے اہم کام بت پرستی کے خلاف جنگ اور اللہ کی وحدانیت یعنی ایک اللہ کی عبادت کو عام کرنا قرار دیا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے ہر برائی سے مقابلہ کیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کی بت پرستی کا سامنا تھا۔ انسان کے ہاتھوں بنائے جانے والے بت، ستارہ پرست یعنی ستاروں کے آگے جھکنا، ان کو سجدہ کرنا، اور سب سے بڑا بت اس وقت کا حاکم یعنی بادشاہ نمرود، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ ان سب مشرکوں اور کافروں سے آپ اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بت اور بت پرستوں کا مقابلہ کیا؟ جی تو دوستوں، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی روشنی میں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک اور بت پرستی کیا ہے۔ قرآن کریم کی 107 سے زیادہ آیات مبارکہ میں انسان کو سوائے اللہ کے آگے کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو معبود ماننا یا بنانا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب لوگوں نے گوسالہ یعنی گائے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرتے ہوئے ظالم بن گئے، مشرک ہوئے اور برے ہوئے تو ان پر غصہ ہو کر کہا تم ناپاک ہو، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں، اور یہی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ یہ تو رہی بت پرستی کی بات۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کے مقابل کسی اور کو اپنا خالق اور رازق یعنی معبود ماننا اور اس کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، کچھ مانگنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ مشرکوں کے خلاف بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا، حالانکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ اکثر ہم کسی کو اس کے رتبے یا پوسٹ سے متاثر ہو کر اٹریکٹ ہو کر اس سے بہت عزت اور احترام دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو عزت اور احترام دے رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ عزت کے قابل نہ ہو، لہٰذا اللہ نے ایک فارمیٹ دے دیا قرآن کے ذریعے۔ وہ کیا ہے کہ کون ہے قابل احترام، بس ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ عرب اپنی جاہلیت کے دور میں جانوروں کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اس کام کو رد یعنی ڈسمس کر دیا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ملتا ہے کہ اللہ نے کوئی سمندر، کوئی سائبہ، کوئی وسیلہ مقرر نہیں کیا، جبکہ کافر اللہ پر جھوٹ اور تہمت باندھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے خلاف جو بھی آئے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، بتوں کی پوجا کرتا ہو یا خود کی پوجا کرتا ہو، خود پرستی بھی اللہ کی ایک طرح سے مخالفت ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا، سب سے بڑا سمجھ لینا، پیسے کی پوجا، کسی انسان کی پوجا، کسی پارٹی کی پوجا، بھلے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو۔ اگر یہ سارے رہیں انہی کے طریقے سے بات کرتے ہوئے ایک ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ اس طرح سوال کرنے کا آپ کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو سمجھا سکے، لیکن جب وہ ستارہ اچانک غائب، مجھے راستہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہوگا، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم والوں، میں ان سب چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک کرتے ہو، میں اس سے بے نیاز ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمین اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی قوم کو جو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتے تھے ان سے صاف طور پر کہہ دیا
اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور اس نے ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت عطا کی ہے جو ہم نے اس سے مانگی بھی نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے جب ہم اس دنیا میں خلق ہوں گے تو ہمیں کچھ ایسی نعمتوں کی ضرورت ہوگی جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، یعنی کہ وہ یہ سب چیزیں اس نے ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دی۔ تو خالق وہی ہوتا ہے جسے اپنے بندے کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے۔ امید ہے پیارے بچوں آج کا پروگرام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور اس پروگرام کا بقیہ حصہ ہم آپ کو کل بیان کریں گے۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہماری تربیت نفس اور نفسیاتی امراض کے اوپر گفتگو جاری تھی، اور محترمہ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ ان کی ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ بچوں کی ریسکیو کرتے ہیں، لوگوں کی ریسکیو کرتے ہیں، اور انہیں ان کی کفالت اور ان کے جو نفسیاتی امراض ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، وہ ان کے اندر ان کی بہت مدد بھی کرتے ہیں، اور اس میں ان کی جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ ان کی ایک معاشرے کے دھارے میں، معاشرتی دھارے میں واپس لے کر آتے ہیں۔ محترمہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اور جو آپ کا ایک بہترین کار خیر آپ انجام دے رہی ہیں اس کے حوالے سے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے مستحق قرابت داروں کو بھی یاد رکھیں، اور وہ لوگ جو اتنے مستحکم نہیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں۔ اچھا خود کھا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا ان کو بھی اچھا کھلائیں، اور باقی اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں۔ ایک دیا ہی جلانا ہوتا ہے، اور پھر دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے اور روشنی ہوتی چلی جاتی ہے، تو سب اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ بہت خوب ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے آج کے پروگرام میں اس بات کو سیکھا بھی، سمجھا بھی کہ انسان تمام نفسیاتی امراض سے بھی بچ سکتا ہے، اپنے نفس کی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے، اگر وہ قرآن فہمی کی طرف آ جائے، اگر وہ دین اسلام کے فلسفے کو اور حکمت کو سمجھ جائے، اگر وہ تمام انبیاء کی بعثت کے مقصد کو سمجھ جائے، ان کی بعثت کے اہداف کو سمجھ جائے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جب انبیاء کے بعثت کے اہداف بیان فرمائے تو سب سے پہلا مقام جس کو دیا وہ تزکیہ نفس کا تھا، کہ اپنے نفس کو پاک کر لو۔ اور سورہ شمس اس کی بہترین مثال ہے کہ پروردگار عالم نے جس میں نفس کی بارہا قسمیں کھا کر اس بات کو کہا، پروردگار عالم کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان بھی قسم اس وقت کھاتا ہے جب اس کی بات میں بہت وزن ہو اور وہ کسی بات کو بہت تاکیداً کہنا چاہے، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صرف ہمارے لیے اس بات کو بہت واضح کرنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو، میں اتنی قسمیں کھا کر تم پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہی کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا اور اس کی برائیوں اور اس کی آلودگیوں سے خود کو دور نہیں کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو تقوی اور فجور دونوں کی راہ دکھا دی ہے، مگر اس نے اگر فجور اور برائی کے رستے کو اڈاپٹ کیا، اس کی طرف بڑھ گیا تو یہ ہلاک ہے۔ اور پروردگار عالم نے ایک بہت خوبصورت سورہ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ہمیں دنیا کے گھاٹے کی تو بہت فکر رہتی ہے کہ ہمارا بزنس کہیں لاس میں نہ جا رہا ہو، اور ہم ہر مہینے، منتھلی بھی، ویکلی بھی، ڈیلی بھی محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزنس کو کہاں کہاں پریشانیاں ہوئی کہ یہ لاس میں گیا، کتنا لاس ہوا، کتنا پروفٹ ہوا۔ بہت باریکی سے ہم اس پہ بہت ایک لطیف سے لطیف نقطے کو بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے، لیکن ہم نے کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، جبکہ بہت تاکید ہے احادیث میں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کریں کہ آج کے دن میں نے کیا ٹھیک کیا، کیا غلط کیا۔ اور ایک بات جو درمیان میں محترمہ نے بہت خوبصورت بیان فرمائی تھی کہ ہم روزہ بھی عادتاً رکھ دیتے ہیں، ہم اس پہ غور کر کے روزے کو، روزے کی حکمت کو اور فلسفے کو سمجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے۔ ہمیں عادت ہے کہ ہم نے سحری کھانی ہے اور شام کو افطاری کر لینی، اور اس کے درمیان اللہ بلا جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہمارے نفس سے سرزد ہوتا ہے، ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے۔
اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے نفس کی تربیت میں ہر ممکن کوشش کریں گے، اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں گے۔ انشاءاللہ اس سے ہی معاشرے میں روشنی پھیلے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ محترمہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ تھینک یو۔ آپ کا بھی رابعہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج پھر شامل ہوئی ہیں، اور ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیے ایک نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنی۔ ناظرین، یہاں پر اس دعا کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک رمضان آپ کے لیے ہمارے لیے بہت ساری برکتیں اور رحمتیں لے کر آئے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بگڑی بنا دے میری حسرت میری مٹا دے، بگڑی بنا دے میری حسرت میری مٹا دے، یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے، کوئے نبی دکھا دے، یوں ہی بھٹک بھٹک کر یا رب میں مر نہ جاؤں، یوں ہی بھٹک بھٹک کر یا رب میں مر نہ جاؤں، ایک قافلہ ملا دے، ایک قافلہ ملا دے، جو لے چلے مدینے، جو لے چلے مدینے، بگڑی بنا دے میری حسرت میری مٹا دے، یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے، تاثیر پیدا کر دے تو میرے آنسوؤں میں، تاثیر پیدا کر دے تو میرے آنسوؤں میں، ایک اشک بھی بہے تو دوزخ کو وہ مٹا دے، دوزخ کو وہ مٹا دے، بگڑی بنا دے میری حسرت میری مٹا دے، یا رب یہ آرزو ہے کوئے نبی دکھا دے، کوئے نبی دکھا دے، کوئے نبی دکھا